बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सिय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ उलमा इकराम, जामे निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़ रहे थे और नाहमीर के अंदर हमने फ़ेल मुतअद्दी फ़ेल मजहूल को पढ़ा था और उसके अंदर हमने मुतअद्दी बदो मफ़ूल पढ़ा था, यानी वो फ़ेल जो दो मफ़ूल मांगता है, और उसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा था। आज हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, अफ़आल कुलूब, जो कि मैंने उस टाइम भी बताया था कि अफ़आल कुलूब कौन कौन से होते हैं। अफ़आल कुलूब जो कि मैंने आपको मुतअद्दी बदो मफ़ूल में ज़िक्र किया था कि ये इनकी तफसीली तौर पे हम अलहदा सबक पढ़ेंगे। तो अब हम वही सबक पढ़ने जा रहे हैं, अफ़आल कुलूब। यानी अफ़आल कुलूब को अफ़आल कुलूब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी फ़ेल हैं इनके अंदर आपके ज़हरी आज़ा का ताल्लुक़ नहीं होता, इनका ताल्लुक़ सोचने समझने दिल के साथ इनका कनेक्शन होता है। तो इस वजह से यानी दिलो दिमाग के साथ इनका ताल्लुक़ होता है, इसी वजह से इन अफ़आल को अफ़आल कुलूब कहते हैं। ये कुल 7 हैं, 6 जो हैं 3 जो हैं इनमें से यकीन के माना में आते हैं और 3 शक का माना देते हैं, और एक ऐसा है जो शक और यकीन दोनों मानों के लिए इस्तेमाल होता है। अब अफ़आल कुलूब का एक दूसरा नाम भी है अफ़आल शक ओ यकीन, क्योंकि ये शक और यकीन का माना देते हैं, कुछ शक का देते हैं कुछ यकीन का, इसलिए इनका दूसरा नाम अफ़आल शक ओ यकीन भी है, यानी शक और यकीन ये भी इनको कहते हैं। तो अफ़आल कुलूब ज़्यादा मारूफ़ यानी इस नाम से हैं। तो 3 अफ़आल कुलूब जो हैं वो यकीन का माना देते हैं। वो कौन कौन से हैं ज़रा देखें। अलिमतु, रअयतु, वजदतु, ये 3 लफ्ज़ हैं। इनको आम तौर पे हम पढ़ते वहद मुतकल्लिम के सीगे से हैं। असल मकसद जो है वो आलिमा है, यानी लफ्ज़ आलिमा जो आपने पढ़ा है वो हो गया, लफ्ज़ रआ, ठीक है जी, ये हो गया, और लफ्ज़ वाजादा ये हो गया। इससे यानी जो अभी आपका लफ्ज़ जो भी सरफ़े सग़ीर बनती है वो कहीं पर भी ये आते हैं तो ये अफ़आल कुलूब कहलाते हैं। और अब इसी तरह से 3 जो हैं वो शक के लिए आते हैं। कौन कौन से? खिलतु, ज़ननतु, हसिबतु, यानी खौला, असली इसका जो वैद है खा अलिफ लाम खाला। तो फिर ये कानून आप पढ़ चुके हैं सरफ़ बुतराल के अंदर कि जो है फ़ा कलमे में फिर वो जो है या जो है वो अलिफ से बदल के हज़फ होती है, तो फ़ा कलमे को हम कसरा दे देते हैं अगर वो मकसूर हो या फिर या मुतलकन को। वो कानून आप जाके वहाँ देख सकते हैं, अच्छे तरीके से मैंने वो समझा दिया है। तो उस लिहाज से ये खिलतु यानी मैंने ख्याल किया, ज़ननतु हसिबतु यानी ज़न्ना इसके असली रूप है ज़ुआ नून नून, तो इस तरह हासिबा से हसिबतु। और एक लफ्ज़ जो है वो हमारे पास है वो ज़अमतु है, ज़अमा यानी ये मुश्तरक है, यानी ये यकीन का माना भी देता है कभी शक का माना भी देता है। इसको हम देखते हैं। अब ये अफ़आल कुलूब अमल क्या करते हैं, आपको अभी बता चुका हूँ कि ये मुतअद्दी बदो मफ़ूल हैं, यानी ये 2 मफ़ूल चाहते हैं। अब याद रखें ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, ये सारे मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। और मुब्तदा और ख़बर दोनों को जब ये दाखिल होते हैं ना, तो आपको पता है मुब्तदा और ख़बर तो मरफू होते हैं, यानी हालत रफ़ी में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो ही दाखिल होते हैं तो मुब्तदा और ख़बर को हालत नस्बी, दोनों को हालत नस्बी में कर देते हैं, यानी दोनों को मनसूब कर देते हैं, हालत नस्बी में कर देते हैं, और वो दोनों इनके मफ़ऊल बन जाते हैं। दोनों इनके मफ़ऊल होने की वजह से यानी दोनों वो इसके मफ़ऊल बन जाते हैं। इन अफ़आल कुलूब का वो दोनों मुब्तदा और ख़बर मफ़ऊल बन जाते हैं, इसलिए वो हालत नस्बी में चले जाते हैं। तो अब ज़रा देखें, तो मिसालें मैंने सब की लिख दी हैं एक एक करके ताकि आपको समझने के अंदर मुश्किल पेश ना आए। अलिमतु मैंने आगे लिखने की बजाय नीचे लिख दी है, मैंने पहले इनकी शक्ल लिखी है मुब्तदा ख़बर वाली। देखिए एक हमारे पास मुब्तदा और ख़बर था ज़ैदुन आलिमुन, तर्जमा था ज़ैद आलिम है। जब मैंने इस पर अलिमतु दाखिल किया तो अब ये हो जाएगा ज़ैदन आलिमन, अलिमतु ज़ैदन आलिमन, मैंने ज़ैद को आलिम जान लिया, यानी मुझे यकीन हो गया कि ज़ैद आलिम है, यानी ज़ैद के आलिम होने का, मुझे ज़ैद के इल्म का जो है वो मुझे यकीन हो गया।
اب رأیتو بھی یہاں بمانا علمتو ہے، یہاں رأیتو بمانا دیکھنا نہیں ہے، ایک رأیتو کا معنی ہوتا ہے دیکھنا یعنی آنکھ سے دیکھنا، وہ معنی نہیں لے رہا۔ رأیتو جب علمتو یعنی جاننے کے معنی میں ہو، اپنا کیا نام ہے علم کے معنی میں ہو، یقین کے معنی میں ہو، اس وقت رأیتو افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ اب میں نے اس کی ایک مثال علیحدہ لکھ دی ہے، حالانکہ آپ ان سب ایک ہی مثال کو بھی سب پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے علیحدہ لکھ دی ہے رأیتو۔ اب دیکھیں العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اب اس کے اوپر جب میں نے رأیت دو داخل کیا تو یہ ہو جائے گا رأیت العلم نورن، یعنی دونوں کو نصب دے دی، حالت نصبی میں کر دیا۔ دیکھیں رأیتو نے، رأیتو فعل تو ضمیر فاعل ہے، العلم پہلا مفعول، نورن دوسرا مفعول، علمتو فعل تو ضمیر فاعل، زیدن پہلا مفعول، عالمن دوسرا مفعول، یعنی دو مفعول ہیں اور دونوں منصوب، کیونکہ مفعول ہوتا ہی منصوب ہے تو یہ اس کے دونوں مفعول بن جائے۔ میں نے علم کو نور جان لیا، یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ علم نور ہے، یعنی نور، علم کے نور ہونے کا یقین ہو گیا۔ وجدت عائشہ، عائشہ تو طالبۃ، ٹھیک ہے جی، خالدہ تو طالبۃ، زینب طالبۃ، ٹھیک ہے جی، روبینہ تو طالبۃ۔ اب اس کے اوپر میں نے وجدت لگایا تو وجدت عائشہ تا، فاطمہ تا، روبینہ تا، طالبتن۔ کیا مطلب؟ وجدتو کا بھی یہاں معنی جو ہے وہ علم یقین کے معنی میں ہے، یعنی میں نے عائشہ کو طالبہ جان لیا، یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ عائشہ طالبہ ہے، روبینہ طالب علم ہے، طالبہ ہے یعنی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں جو ہی داخل ہوتے گئے ایک تو یقین کا معنی آتا گیا، دوسرا جو ہے یہ دونوں کو نصب دیتے گئے۔ اب جس طرح شک والوں کو دیکھ لیں، خلتو مثلا ایک لفظ تھا زید ابو کا، جملہ تھا، جملہ مبتدا خبر، زید تیرا باپ ہے، زید تیرا باپ ہے، زید ابو کا، زید مبتدا ہے، ابو کا مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہے، ابو مضاف ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حالت رفع ابن، اخن، ہنن، فمن، زو ان کی واو کے ساتھ آتی تھی۔ اب جب میں نے اس پہ خلتو لگایا، خلتو کا مطلب میں نے خیال کیا، میں نے گمان کیا، یعنی یہ وہم شک کے معنی میں۔ زیدن اب کیا ہو جائے گا؟ زیدن ابو کا کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ اب حالت نسبی ہے تو یہ ہو جائے گا ابا کا، یعنی میں نے زید کو تیرا باپ سمجھا، خیال کیا، یعنی میں نے تیرا باپ جو ہے زید کو میں نے تیرا باپ سمجھا ہوا تھا، یعنی یہ خیال، یہ شک ہے۔ تو زیدن ابا کا۔ اسی طریقے سے خلتو عائشہ تا امہ کا، میں نے عائشہ کو تیری ماں سمجھا، ٹھیک ہے۔ خلتو فاطمہ تا اختہ کا، میں نے فاطمہ کو تیری بہن سمجھا۔ تو اب دیکھیں اس طریقے سے آپ کوئی بھی ہوگا جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے مبتدا خبر اس کے اوپر جب لگائیں گے دونوں منصوب ہو جائیں گے، حالت نصبی میں ہو جائیں گے۔ زننتو بھی اس طرح ہے، دیکھیں مثلا العلاج نافع، علاج نافع ہے تو میں کہوں گا زننتو العلاج، یعنی زننت العلاج نافعا، میں نے علاج کو نفع دینے والا گمان کیا۔ حسبت العلاج نافعا، میں نے اس کے اسی معنی میں علاج کو نافع سمجھا، یا حسبت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں سب۔ اب ایک لفظ ہے زعمت، یہ کبھی یقین کا معنی دیتا ہے کبھی شک کا۔ اب میں جب قرآن میں جہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، شک کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، جب اس کے اوپر میں زعمت لگاؤں گا تو یہاں یقین کا معنی دے گا، کیونکہ خدا کی بات ہو رہی ہے۔ زعمت اللہ، اللہ کے اوپر نصب آ جائے گی، غفورن، رن کی بجائے رن ہو جائے گا، یعنی میں نے اللہ کو بخشنے والا یقین کیا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، یعنی مجھے اللہ کے بخشنے کا یقین ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یقین کی بات، جب شیطان کی بات ہوئی الشیطان شکور، شیطان شکر کرنے والا ہے، جب میں نے کہا زعمت الشیطان شکورن، میں نے اب یہاں گمان کے معنی میں ہے، میں نے شیطان کو شکر کرنے والا گمان کیا۔ تو یہ آپ نے امید ہے اب آپ کو یہ نقشہ سمجھ آ گیا کہ ایک ایک مثال میں نے علیحدہ بھی دے دی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے کہا چلو تفصیلی طور پہ آپ کو بات سمجھ آ جائے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ اب یہاں ایک اور چیز کو سمجھ لینا ہے، علمتو کا ایک معنی بعض اوقات عرفہ، یعنی علمتو کا جو باب ہے، عالمہ جو لفظ ہے کبھی کبھی عرفہ یعنی پہچاننے کے معنی بھی آتا ہے۔
پہچاننا، یعنی کسی کی معرفت جو آپ کہتے ہیں، شناسائی، جان پہچان جو ہوتا ہے، اس معنی میں بھی کبھی آتا ہے، کبھی عالمہ یقین علم کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی عالمہ بمعنی عارفہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر عالمہ کہیں پہ عارفہ کے معنی میں آیا پڑا ہو تو اس وقت یہ افعال قلوب میں نہیں آتا، یعنی متعدی بدو مفعول نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ایک مفعول سے بھی کام چل جائے گا۔ میں نے مثال لکھ دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عالمہ کل اناس مشربہم، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ عالمہ پہچان لیا۔ اب یہاں علم کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہچاننے کے، پہچان لیا ہر آدمی نے اپنا پانی پینے کی جگہ، یعنی اپنا گھاٹ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے نکل آئے، تو آپ کی قوم کے بھی 12 گروپ تھے، تو ہر گروپ نے اپنا اپنا پانی کا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا کہ ہم نے کس سے پینا ہے، تو اسی کی بات ہو رہی ہے، پہچان لیا۔ اس وجہ سے یہاں ایک ہی مفعول آیا ہے، عالمہ فعل، کن اناس مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہے، اور مشربہم مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول ہے۔ تو دیکھیں ایک ہی مفعول، دوسرے مفعول کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی طریقے سے جو لفظ وجدتو ہے، کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے اصبتو۔ اصبتو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھونڈ لینا، یعنی کسی چیز تک پہنچ جانا۔ اگر وجدتو کسی چیز کے اندر کسی چیز تک پہنچ جانے کے معنی میں ہو، کسی چیز کے مل جانے کے معنی میں ہو، تو اس وقت آپ یہ بھی افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا، ایک مفعول پہ بھی بات چل جائے گی۔ لیکن وجدتو بمعنی اگر علمتو ہو، علم کے معنی میں ہو، یقین، تو اس وقت افعال قلوب میں ہوگا، 2 مفعول مانگے گا، جس طرح کہ میں نے پیچھے مثال دی ہے۔ اب اس کی مثال دے دیتا ہوں اصبتو کی، وجدتو دالتن، یعنی میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ وجدتو دالتن، میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ تو اب یہاں دیکھیں وجدتو فعل، تو ضمیر فاعل، دالتن ایک ہی مفعول ہے، دوسرے مفعول کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، کیونکہ اصبتو یعنی میں پہنچ گیا گم شدہ چیز تک، مجھے وہ مل گئی، اس معنی میں ہے، اس وجہ سے یہاں ایک ہی مفعول۔ اسی طریقے سے جو رأیتو ہے، میں نے رأیتو میں آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ رأیتو کبھی کبھی رویت یعنی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر رأیتو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہو، یعنی بصری، رویت بصری مراد ہو، تو اس وقت بھی ایک مفعول پہ بات کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن رأیتو اگر علم کے معنی میں، یقین کے معنی میں ہو، تو پھر وہ یہ 2 مفعول مانگتا ہے۔ اب دیکھیں بصری والی مثال، رأیتو احد عشر کوکبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے محترم کو خواب بتا دیو کہ میں نے آنکھ سے دیکھا 11 ستاروں کو۔ اب یاد دیکھیں رأیتو فعل، تو ضمیر فاعل ہے، احد عشر مرکب بنائی ممیز ہے، اور جو ہے کوکبا اس کی تمجیز ہے۔ پڑھ چکے ہیں ہم ممیز تمجیز کا سبق، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جا کے پیچھے اس کو دہرا سکتے ہیں۔ تو ممیز تمجیز مل کے اس کا ایک مفعول بن جائیں گے، تو ایک ہی مفعول پہ بات چل گئی۔ تو یہاں میں نے یہ چند چیزیں بھی بتا دی، اگر کہیں پر اس طرح سے آئے پڑھے ہوں تو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اب اسی طریقے سے بعض کا جو لفظ ظننتو ہے، یہ بھی اتہمتو کے معنی میں ہوتا ہے۔ اتہمتو کا مطلب تہمت لگانا، یعنی مثلا آپ کی کوئی چیز چوری ہوئی، آپ کا مال چوری ہوا، آپ کہتے ہیں سوری کا لی متاعن، میرا مال چوری کر لیا گیا، اور آپ کہتے ہیں ابنا ظننتو زیدن وظننتو زیدن، اس کا مطلب ہے میں نے جو چوری کی تہمت ہے وہ زید پہ لگائی ہے، یعنی میں نے زید کو متہم سمجھا، یعنی میرا خیال ہے کہ وہ زید ہی ہے، وہ زید، یعنی میں اس کو زید کو ہی متہم سمجھتا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو اب جب اتہمتو کے معنی میں ہو نا ظننتو، اس وقت بھی یہ 2 مفعول نہیں مانگتا، ایک ہی کے معنی میں کافی ہوگا، یعنی اس وقت یہ چند جو ہے وہ آپ نے ان چاروں کے بارے میں نے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ یہ کب افعال قلوب کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے۔ اب ایک اگلی بات جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، وہ کون سی ہے کہ ان کے جو 2 مفعول ہیں، آپ ان میں سے کسی کو حذف نہیں کر سکتے، یعنی جہاں بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی ان دونوں مفعول، حالانکہ آپ کو بتایا تھا کہ مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو پیچھے متعدی 2 مفعول تھے نا، ان میں سے ایک مفعول کو آپ حذف بھی کر سکتے تھے، یعنی کوئی مفعول ہے تو اس کو حذف بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جب 2 مفعول یہ افعال قلوب آ جائیں اور اس کے دونوں مفعول آ جائیں تو دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ ان کو حذف کرنا چاہیں تو پھر دونوں کو حذف کریں گے، دونوں کو آپ حذف کر سکتے ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے حذف کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی ایک مثال موجود ہے کہ اینا، قرآن مجید میں اینا شرکائی، کہیں گے کہاں ہیں، اللہ فرمائے گا نا مشرکوں سے، کہاں ہیں میرے شرکا، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے،
ٹھیک ہے، شرکاء الذین تزعمون، اب دیکھیں نا زام تو نہیں استعمال ہوا، تزعمون، میں نے کہا تھا نا اس باب سے کوئی بھی لفظ آ جائے گا وہ فعل قلوب میں شمار ہوگا، تو زامہ میں سے تزعمون آ گیا، تو یعنی جن کو تم یقین کرتے تھے، یہاں یقین کے معنی میں ہے، یعنی کیا یقین کرتے تھے، اب یہاں ان کے دونوں مفعول اس کے حذف ہوئے پڑے ہیں، تزعمون ہم اس کے ساتھ پہلا مفعول یہ تھا، شرکائی یہ دوسرا مفعول تھا، یعنی جن کو تم میرا شریک یقین کرتے تھے، کہاں ہے وہ میرے شریک؟ تو اب یہاں دیکھیں تزعمون کے دونوں مفعول کو جو ہے وہ مفعول اول کو بھی ہم، جو یعنی جن کو تم یقین کرتے تھے، ہم ان کو، یعنی پہلا مفعول، شرکائی میرا شریک یہ دوسرا مفعول، تو یہ دو مفعول جو تھے دونوں حذف ہو گئے قرآن مجید، تو اگر حذف کریں گے تو دونوں کو کریں گے، ذکر کریں گے تو دونوں کو کریں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کو حذف کر دیں اور ایک کو ذکر کر دیں، یعنی افعال قلوب میں دونوں مفاعیل کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو حذف آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کی مثالیں میں انشاءاللہ آپ کو مشق دوں گا، آپ نے اس مشق کو کرنا ہے، اور ایک چیز اور آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں لیکن پھر ایک بار میں اشارہ دے دیتا ہوں، یہ جو علمتو ہے اور رأیتو ہے، اگر اس کے اوپر آپ اگر کیا لگا دیں، حمزہ لگا دیں، یعنی ان کو باب افعال پہ لے جائیں، باب افعال پہ لے جائیں، یعنی اعلم، ارا، حالانکہ یہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں لیکن اشارہ دے رہا ہوں، تو یہ پھر دو مفعول نہیں مانگیں گے، پھر یہ تین مفعول مانگیں گے آپ کو، یعنی متعدی بسہ مفعول ہو جائیں گے، وہ آپ کو میں پیچھے پڑھا چکا ہوں، آپ دہرا سکتے ہیں، آپ نے امید ہے پڑھ بھی لیا ہوگا، اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، جو مشق دی جائے اس کو حل کرنا ہے، ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور سنا کریں، کسی جگہ سے سکپ نہ کیا کریں، جو نئے آتے ہیں وہ پچھلے سبق سن کے آئیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کریں، واٹس ایپ نمبر شور آتا ہے، اس پہ سوال کر سکتے ہیں، مشق حل کر کے یہاں یوٹیوب پہ بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کی مشق چیک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کا کوئی سوال ہو تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، والحمدللہ رب العالمین۔